अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और आज का ये एक्सक्लूसिव हमारा प्रोग्राम, इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाके लियाकताबाद, जहाँ पर जमात इस्लामी का 26 जुलाई से यहाँ पर धरना है। और हमने ये देखा कि पहले इन्होंने इस्लामाबाद में आए, 0 पॉइंट तक आए, कोशिश भी की, तकरीर भी हुई, और उसके बाद इनके मामलात इस हद तक कम से कम तय हुए। इन्होंने कहा कि जी लियाकत बाग में ये जलसा करेंगे या कम से कम धरना देंगे, लेकिन जो मुतालबात रखे गए हैं वो उन्होंने कहा कि अगर वो गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है, उसको नहीं मानती, तस्लीम नहीं करती, तो फिर हम ये धरना यहाँ तक महदूद नहीं होगा, बल्कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। कल रात भी हमने देखा कि हुकूमती वफ़द आकर हाफिज़ नईमुर साहब से मिला, इनकी मुज़ाकराती कमेटी से मिला, लेकिन मामलात उस हद तक तय नहीं हुए। इनके मुतालबात हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन इनका कहना ये है, जो इनकी जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी है, कि जो हमारे कारकुनों को गिरफ़्तार किया था, जिनकी तादाद तकरीबन 1150 है, पहले उनको रिहा करें, उसके बाद मुज़ाकरात और मुतालबात हम आपके सामने रखेंगे। जिसमें इत्तलात है कि हुकूमत ने लचक दिखाई है और शायद पेशरफ भी हो, अनकरीब उन 1150 कारकुनों को रिहा कर दिया जाए और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबात शुरू होंगे। ये लोग जो 3 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, और नॉर्मली जिस तरह से धरना होता है कि दिन भर में लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, और मगरिब के बाद ये एक चार्ज क्राउड होता है, और उसके बाद यहाँ पे जलसे होते हैं, तकारीर होती हैं, तो क्राउड जो है वो मज़ीद चार्ज हो जाता है। ये नॉर्मली रात के बाद या मगरिब के बाद होने वाली प्रैक्टिस होती है। मैं यहाँ पर जिक्र करती चलूँ वो मुतालबात जो क्योंकि इस जो धरना है, इसका कहा यह जा रहा है कि कोई सियासी मकसद नहीं है, इसीलिए जितनी भी तकारीर हो रही हैं, और हाफिज़ जो अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम साहब भी ये कह रहे हैं तमाम मकतबा हाय फ़िक्र से कि वो आएँ, हमारे साथ मिले, हमारे धरने को में बैठें और इकट्ठा बैठे, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे एक अवामी कॉज है, अवाम को रिलीफ देने की बात है। जी नाज़रीन, यहाँ पर हम मौजूद हैं और बड़ी तादाद में जो ख़वातीन हैं, जमात इस्लामी के जलसों में अमूमन देखा गया है एक बड़ी तादाद ख़वातीन की होती है, लेकिन हमें यहाँ पर बताया गया है कि उसी तरह से कि जो मगरिब के बाद एक बड़ी तादाद जमा होगी। लेकिन बहरहाल अभी भी आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, कुछ ज़रा ख़वातीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये आपका है? जी, बैठ डालूं। थैंक यू। अच्छा, जब महंगाई होती है तो सबसे ज़्यादा ख़वातीन मुतासिर होती हैं, क्योंकि उनको किचन चलाना होता है। किचन चलाना कितना मुश्किल होता जा रहा है? बहुत ज़्यादा। जब मैं एक बेवा औरत हूँ, तो अब देखें बच्चों की इतनी जॉब नहीं है, इतनी महंगाई है, क्या करें। चलो वो तो बंदा गुजारा करे, लेकिन ये बिल जो दे रहे हैं इनकी वजह से बहुत परेशान है। बिजली के बिलों की वजह कितना फ़र्क आया है हालिया इजाफे के बाद? कोई फ़र्क नहीं आया। नहीं, कितने बढ़कर आ रहे हैं? बहुत, यानी कि तकरीबन 50% ज़्यादा आ रहे हैं, बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब ये 40-50 हज़ार बिल कहाँ से दे? एक 2 पंखे चल रहे हैं, इतने बिल कहाँ से दे? बिजली का बिल कितना आता है? हमारा तकरीबन 10-15 हज़ार आ रहा है। पहले, इससे पहले 4-5 हज़ार तक था। सिर्फ 2 लोग होते हैं घर में। कितने एसी भी चलता है? नहीं, एक पंखा चलता है? हाँ जी, 2 पंखे, मोटर और फ्रिज बस। और 10 से 12 हज़ार आ रहे हैं? हाँ जी, मुश्किल है उसको जमा कराना, भरना? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस हुकूमत ने जीना हराम कर दिया है। हुकूमत कहती है भाई हमारी भी मजबूरी है, हम क्या करें, हम इससे ज़्यादा सस्ता नहीं कर सकते। IMF हमें मजबूर करता है कि आप बिजली के बिल बढ़ाएं। फिर हुकूमत छोड़ दे, चली जाए। आप बताएं आपके बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? मेरा बिल आया 15,000। सिर्फ 1-2 पंखे चल रहे हैं और 2 बल्ब, जो रात को सोते बल्ब हम बंद कर देते हैं। सारा दिन मैं बाहर होती है, मेरा मियाँ बीमार, बच्चा बीमार, मैं खुद अभी 6,000 का काम कर रही हूँ, मेरे पैर में दर्द है, मोरे का मसला है। तो बिलों वाले के पास आगे से दाढ़ियों वाले ने बेइज्जत किया है। क्या कानून है आपको? क्या कानून? ये बोला है अगर बीबी अगर आप ज़्यादा बोलेंगे ये बिल और भी बढ़ सकता है। मेरा बिल कम करवाने गई थी? करवाने गई थी, दूसरा 3500 फालतू लिखा हुआ था, तो मैंने बोला ये क्यों लिखा है? तो बोले बीबी आपने अगर ज़्यादा रोला किया तो हम इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। कहाँ गई थी आप कम करा? मरीज भी गई थी, रजनी है, क्या नाम है, वेस्ट है, पिंडी में? हाँ पिंडी में, वेस्ट में गई हूँ मैं, मोहम्मपुर। और पहले कितना आता था बिल? पहले भी मेरा 5,000, 6,000, 10,000 इस तरह आता, अभी 15,000। तो काम मेरा है नहीं, मियाँ भी बीमार है, बच्चा भी बीमार है। कैसे जमा कराएंगे? तो नहीं करवाया, बैंक से कर्जा निकाला है, जिसके 2 किस्तें फालतू दूंगी। इनको बड़ा सलाम पेश करती हूँ कि इस शदीद वाले गर्मी में, घुटन और हब्स के माहौल में भी यहाँ पर जिस तरह से ये धरने में बैठे हैं, और ये मसला सिर्फ इनका नहीं है, ये मसला आपका भी है, ये मसला मेरा भी है।
سنا کہ یہاں پہ دھرنے میں موجود جو خواتین تھیں کن مشکلات سے وہ دوچار تھیں, کس پریشانی کے عالم میں وہ اس گرمی اور حبس کے ماحول میں بیٹھی تھیں, اور ریزن صرف یہ تھا کہ جو جماعت اسلامی کا جو کاز ہے جس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ دھرنا دیا ہے وہ عوامی مسئلہ ہے. یہ تمام جتنی بھی آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے یا جو بھی ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے, کیونکہ اگر بجلی کے بلوں کی بات کی جائے تو وہ سب کا مسئلہ ہے, وہ آپ کا مسئلہ ہے, وہ میرا مسئلہ ہے, وہ ملک کے ہر فرد کا مسئلہ ہے. اسی طرح سے جو مہنگائی ہے یا دیگر جو ان کے مطالبات ہیں, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مطالبات اور جو مذاکرات ہیں وہ آن گوئنگ ہیں. جس سے ہم نے بتایا کہ رات میں بھی حکومتی وفد نے آ کے ملاقات کی تھی, لیکن کس حد تک لچک دونوں طرف سے دکھائی جا سکتی ہے اس پہ بھی بات کریں گے, کچھ دیگر معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب, اور خوش آمدید کہتے ہیں ان کو اس پروگرام میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے حافظ صاحب؟ پہلے تو آپ کو باقاعدہ طور پہ مبارکباد امیر جماعت اسلامی بننے کی. اور میں جب آج کا یہ دھرنا دیکھ رہی تھی اور پچھلے 2 دنوں سے جب آپ کی بڑی ولولہ انگیز تقاریر دیکھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی, اور مجھے فلیش بیک ہو رہے تھے وہ آپ کی کراچی کی پوری کیمپین جو آپ کبھی کے الیکٹرک کے خلاف کر رہے ہوتے تھے, کبھی بجلی کی بندش کے خلاف کر رہے ہوتے, مطلب یو جسٹ نیم اٹ, کراچی کے چیز پہ. تو وہی میرا خیال ہے چیز یہاں پر بھی کام آ رہی ہے. پورے پاکستان کے مسئلے ہیں نا, اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے بجلی کا بل. ہم نے کبھی اندازہ کیا ہے, لوگوں سے پوچھنا شروع کیا, غریب لوگ, مڈل کلاس لوگ اور جو تنخواہ دار لوگ, کہ بھئی کیا ہے آپ کا حساب. بہت سارے لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں, تو ہم نے پوچھا کرایہ کتنا ہے, تو مثال کے طور پر کسی نے کہا میرا کرایہ 30,000 روپے, کسی نے کہا 50,000 روپے. بل کتنا آیا؟ 50,000 والے کا 55,000 آ گیا, 30,000 والے کا 35,000 آ گیا, 20,000 والے کا جو ہے 25,000 آ گیا. تقریباً اب ایسا ہی ٹرینڈ بن گیا ہے کہ کرائے سے زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں لوگ کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے, اسی سے آپ اندازہ لگا لیں. سیلریڈ کلاس تو مر گئی ہے بالکل, وہ اس کے پاس ایک لگی بنی آمدنی زیادہ بھی ہونا تو اس کا اپنا حساب بنا ہوا ہوتا ہے, اس کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. یہ اسٹیٹ تو جو ہے وہ فری ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن نہیں دیتی. فری دے گی تو بالکل تھکی ہوئی, اور کوالٹی ایجوکیشن چاہیے تو خریدو. اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. تو بچوں کو پڑھانا ہے, صحت کی سہولت لینی ہے, کھانا پینا ہے, اس پہ بھی ٹیکس لگ گئے, آٹے پہ, چینی پہ, دال پہ. تو آپ بتائیں کہ لوگ کیا کریں. لوگ اور پھر پاکستان سے مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں, نوجوان خاص طور پر. آپ فیملی میں کسی بچے سے پوچھ لیں کہاں جانا ہے, ملک میں نہیں رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی امید نظر نہیں آتی. تو یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے. یہ پاکستان برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. ہم نکلے ہیں الحمدللہ, اور ہمیں اس کا رسپانس ملا ہے. ہمارے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, پاکستان کے سارے لوگ, جو نہیں بھی آئے ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو آنے والا معاملہ ہے نا, یہ بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں کا اعتبار ختم ہو گیا پارٹیوں کے اوپر سے. کوئی پارٹی عوامی ایشوز پر بات ہی نہیں کر رہی ہے. حکومت میں بہت ساری پارٹیاں ہیں, اب جب دیکھیں گے کہ بات آگے بڑھ گئی ہے تو بیچ بیچ میں کودنا شروع کریں گے بہت سارے لوگ. چلیں وہ بھی کر کے دیکھ لیں. لیکن یہ ہے کہ جو رسپانسبل ہے 30-35 سال سے, انہوں نے ہمیں آئی پی پیز کے عذاب میں مبتلا کیا. آپ نے کے الیکٹرک کی بات کی, جب میں کے الیکٹرک کی بات کر رہا ہوتا تھا اس وقت ہم یہ بتا رہے تھے کہ آئی پی پیز کس طرح سے ہمارا خون نچوڑ رہی ہیں. کوئی نہیں سن رہا تھا ہماری بات. آج بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیپیسٹی چارجز ہزاروں ارب روپے ہم نہیں دے سکتے. یہ ہزاروں ارب روپے میں باہر کی بھی ہیں 23%, لیکن تقریباً 70% کے قریب تو لوکل ہیں. ان میں سے گورنمنٹ کے شیئرز بھی 50% سے زیادہ اس میں موجود ہیں. تو کیوں نہیں کم ہو سکتے؟ یہ جو بجلی ہم خرچی نہیں کر رہے, جو بن نہیں رہی, اس کے پیسے میں اور آپ دے رہے ہیں, تو ہم نہیں دیں گے. یہ سیدھی بات ہے. اس کو ریویزٹ کرنا پڑے گا, ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. جن کے معاہدے مکمل ہو گئے ان کو بند کرنا پڑے گا. بجلی کے بل کی جو اوریجنل قیمت ہے سارے آپ لگا لیں, آئیڈل اور تھرمل اور ونڈ اور جو ہے اپنا سولر, یہ سارے کے سارے آپ ملا لیں تو ایوریج کاسٹ جو ہے 20 روپے سے بھی کم ہوتی ہے. جبکہ اگر آپ اپنی پرائرٹی بنائیں تو جب آپ کی جو کیپیسٹی زیادہ ہے, 41,000 میگا واٹ آپ کی کیپیسٹی ہے, تو آپ صرف وہ چلائیں جو سستے ہیں. نیوکلیئر سستا ہے, جو اس کی ریکرنٹ کاسٹ ہے. اسی طرح سے ہائیڈل سستا ہے, اس طرح ونڈ سستا ہے, سولر سستا ہے. سستے والے چلا لیں, ضرورت پوری ہو جائے گی زیادہ تر, تو پھر آپ کی ایوریج کاسٹ بھی کم ہو جائے گی. یہ کوئی 10-12 روپے پہ آ جائے گی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 10-12 روپے چلے, میں 16-17 روپے بھی لگا لیں, اس کاسٹ کے بعد یہ کیپیسٹی پیمنٹ لگا دیں, جو کہ ہم خرچی نہیں کر رہے وہ پیسے دیں, پھر اس پر ٹیکسز لگا دیں, اور بل جانا 65 روپے 70 روپے 77 روپے بنتا چلا جائے, اور یہ پیسے پاکستان کی قوم ادا کرے. آپ یہ ظلم نہیں ہے, یہ ہم نہیں کریں گے.
हाफिज़ साहब आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल मेरी एक हुकूमती शख्सियत से, एक बड़ी अहम हुकूमती शख्सियत है, ऑफ द रिकॉर्ड उनसे गुफ्तगू हुई, और कल मैंने अपने प्रोग्राम में भी जो आपकी सारी डिमांड्स हैं मेरे पास सभी है वो जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है लेकिन हम भी ये करना चाहते हैं, लेकिन ये बड़ी अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं ऐसा जमात इस्लामी की जो हम कम करने की पोजीशन में नहीं है। एक एग्जांपल उन्होंने मुझे ये दी कि आप एक जब घर किराए पर लेते हैं, भले आप उसके एक कमरे में रहें या आप उसके 4 कमरे यूटिलाइज करें, आपको जो किराया देना होता है वो तो पूरे घर का देना होता है। तो ये कैसे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी, ये मिसाल दी उन्होंने, यहाँ तो जरा मरना इसका चलता है, जवाब दे कराची दें। में गज चलते हैं, 120 गज का मकान लेके आप 600 गज का शो नहीं करते। जिन हुकूमती लोगों से आपकी बात होगी, अगर उनका ताल्लुक नून लीग से है, तो उनके जो खानदान है, शरीफ खानदान, उनकी एक ऐसी शुगर मिल है जो गन्ने की फूक पे चलती है, फ्यूल, और वो चार्ज करते हैं इंपोर्टेड कोल को। तो ये नहीं होगा कि आप 100 गज का मकान लेंगे, यानी कितने मरले, 5 मरले का मकान लें, और आप शो करें कि मैं जो है 2 कैनाल का मकान लेके बैठा हुआ हूँ और 2 कैनाल की पेमेंट मैं करूंगा, कि मैं तो जो है वो, मैंने, झूठ नहीं चलेगा, धोखा नहीं चलेगा, जिन्होंने फ्रॉड किया है वो नहीं चलेगा। अब मुझे आप बताएं, सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास ने 300, अब फिगर फाइनल हो गई है, 368 बिलियन रुपीस इनकम टैक्स जमा कराया। जागीरदार क्लास ने 5 अरब रुपए जमा कराया, जिसके, मैं छोटे किसान की बात ही नहीं कर रहा, 15 एकड़ वाले, 10 एकड़ वाले, 5 एकड़ वाले, 25 एकड़ वाले, जिसके 100 एकड़ से ज्यादा हैं, जिसके 1000 एकड़ से ज्यादा हैं, वो 5 अरब रुपए जमा करा रहा है। और जो तनख्वाहदार है उसका आपने क्या जबरदस्त किस्म का हम करा चुके हैं, और अब ये कहते हैं 450 अरब रुपए का हमारा टारगेट है, और इन्होंने नया स्लैब जो लगाया है, बहुत सारे लोगों की तनख्वाह बढ़ गई है, पैसे कम हो गए टैक्स कटने के बाद। तो ये लोग कौन है? ये ज्यादातर प्रोफेशनल लोग हैं। ये कौन लोग हैं? मैं कहता हूं अगर इनकी सैलरी ज्यादा भी है तो ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये IT स्पेशलिस्ट हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये इंजीनियर्स हैं। पहले ही ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आप मजीद इनके ऊपर बोझ डाल के सारा टैक्स आपने इनसे निचोड़ना है। अच्छा, ये जो हुकूमत के लोग कहते हैं ना कि अनरियलिस्टिक है, मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो फ्री गाड़ियां आपको मिली हुई हैं, ये अनरियलिस्टिक है? हम कहते हैं कि आप फ्री नहीं मिलनी चाहिए। आप क्यों बड़ी बड़ी V8 में घूमते हो भाई? आप भी 12, चलो 1000 नहीं, जो साहब ने 1000 किया था, बहुत अच्छा किया था, ये 1300 सीसी में घूमना शुरू कर दें, इनके पेट्रोल की कीमत कितनी कम हो जाएगी। इनको 2 तरह से पेट्रोल मिलता है, एक पेट्रोल वो होता है जो सरकारी खाते में इनकी आना जाना लगता है, और एक पेट्रोल वो होता है जो फ्री मिलता है घर के इस्तेमाल के लिए। अगर आप सिर्फ उन्हीं गाड़ियों की कैलकुलेशन शुरू कर देना, जो इनकी गाड़ियों पे सिर्फ खर्चा आ रहा है, वो 200 अरब रुपए से ज्यादा का है, जिसको कौन भुगतता है? जिसको मैं और आप भुगतते हैं। इसी तरह से इनकी बहुत सारे लोगों की जो बिजली फ्री है वो हमें पड़ती है। तो ये तो अनरियलिस्टिक नहीं है ना, यहाँ से शुरू करें, मराद खत्म बड़ी करें। तादाद में जो अरकान असेंबली उन्होंने जमा कराया कि जी हमारी तो, हम तो पे भी करते हैं बिजली के, ये बिला वजह का एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि हमारी बिजली फ्री नहीं है, हम पे करते हैं। नहीं, उनको और मराद बहुत मिलती हैं। उनको अगर एक मीटिंग में आ रहे हैं तो उसके जितने ठीक ठाक पैसे मिलते हैं। देखें होता क्या है, हो सकता है इसमें कोई बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन ना होती हो, लेकिन ये एक सिंबॉलिक चीज होती है। एग्जैक्टली, इनको, और ये, हाँ, इसको बताना पड़ता है कि यार अगर मेरी कौम का गरीब और मिडिल क्लास और तनख्वाहदार कुर्बानी दे रहा है तो हम भी, इन सब ने मिलकर, और मुझे अफसोस है कि इंक्लूडिंग KP, इन सब ने अपने पैसे बढ़वाए। तो ये तो जुल्म है ना। ये खुद पीछे से इतने बड़े बड़े इलेक्टेबल होते हैं ज्यादातर, और फिर उसके बाद जो है ना ये इस तरह से हरकतें करते हैं। इसलिए, और सिर्फ यही नहीं है, एक बहुत बड़ी क्लास है जो हमें भुगतनी पड़ रही है, उनके खर्चों को हम भुगत रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए हाफिज साहब, ये जो IMF के साथ शराइतें हैं, हमारी मजबूरी है कि हम अपना कचकोल नहीं तोड़ पाए। 70-75 साल हो गए हम अपना कचकोल नहीं तोड़ पाए। IMF की जो शराइतें हैं वो हमें ये बताया जाता है, आपको याद होगा बजट से पहले भी वज़ीर आज़म साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हम मजबूर हैं, हम IMF के आगे हम सरेंडर कर चुके हैं, यानी हम मजबूर हैं मुकम्मल तौर पर। तो खासतौर पर जो पेट्रोलियम लेवी की आपने बात की कि ये खात्मा हो, वहाँ से डिमांड है कि इसमें इजाफा हो, टैक्स नेटवर्क में इजाफे की कोशिश होती है, हम तो उसी जो हमारे मौजूद है उसी को हम निचोड़ते हैं। एग्रीकल्चर, क्या आपकी ये जो डिमांड्स है, इसमें आपने एग्रीकल्चर वाले हिसाब से बात की, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पर जो टैक्स होता है वो आपने अपने यही तो डिमांड्स है, में, इसी की बात कर रहा हूँ, इसी की बात कर रहे जो सैलरीड क्लास भी इनकम टैक्स दे रही है ना, जो डायरेक्ट टैक्स कट जाता है, हम उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन और ये IMF तो देखें, IMF IMF से कैसे मुआहदे होंगे? अरे भाई, IMF ने कहा है कि लगाओ, ये नहीं करेंगे। अदरवाइज पेट्रोलियम लेवी की जो आप बात कर रहे हैं, फर्दर टैक्स असल में IMF का कंसर्न क्या है? कैसे पूरा करेंगे? देखें, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि IMF जो है ना, IMF दुनिया भर में मुआहदों को और अपने कर्जों को रीशेड्यूल करता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि अगर हमने नहीं किया, रीशेड्यूल करने की बात नहीं की तो हमें बिल्कुल मार देंगे, पाबंदियां लगा देंगे। कोई पाकिस्तान पर पाबंदियां नहीं लगा सकता। पाकिस्तान पूरी दुनिया की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने हमें जो खित्ता अता किया है ना, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि कोई हमें गिरने नहीं देगा। ये तो हम खुद अपने आप को गिराते हैं। दोस्तों से भी दोस्ती इस तरह करते हैं कि गिर जाते हैं, और दुश्मनों से तो दुश्मनी करने की हमारी इस्तेदाद रखी नहीं है इन जालिमों ने।
بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو یہ نہیں کہتا کہ جاگیرداروں پہ ٹیکس نہ لگاؤ, وہ تو یہ نہیں کہتا کہ ٹیکس نیٹ بڑھاؤ. ٹیکس نیٹ بڑھانے کا مطلب یہ کیا کرتے ہیں, بجلی کے بلوں میں ٹیکس ڈال دو, فکس ریٹ لگا دو. انہوں نے فکس ریٹ لگا دیا تاجروں اس کے اوپر, ملوں کے اوپر, جس کے نتیجے میں وہ جو پوری مل ہے اس کی ایفیشنسی متاثر ہو گئی. مجھے پہلی مرتبہ صنعت کاروں نے یہ بات کہی, آپ یقین کریں میں اس دھرنے سے پہلے ایک ہفتے میں 5 شہروں میں گیا, اور بڑے پشاور گیا, فیصل آباد گیا, پنڈی, اسلام آباد, کراچی, کوئٹہ, اور ان سب جگہوں پر جب تاجروں سے صنعت کاروں سے بات ہوئی نا, تو پہلی مرتبہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بس اب یہ صنعت کار بھی رو دیں گے تھوڑی دیر. وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا. اب پہلی مرتبہ مجھے ایسے لوگ ملے صنعتیں چلانے والے جنہوں نے کہا ہم نے قسطیں کروائیں اپنے بل کی, ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا. تو جب آپ صنعت کے ساتھ یہ کریں گے, وہ بند ہوگی تو اس سے کسی سے سینکڑوں اور کسی سے ہزاروں لوگ وابستہ ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا معیشت آگے بڑھے گی. اور آج تو کسان بھی رو رہے ہیں. کسانوں کو آپ نے گندم خریدی نہیں, ایکسس گندم میں امپورٹ کر لی. یہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ گندم موجود ہوگی اور امپورٹ کرو گے. یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ RLNG تم نے غلط ٹائم پہ خریدو اور غلط ٹائم پر زیادہ پیسوں میں خریدو, اور جب آ کر کھڑی ہو جائے تو کہو اب تو خریدنی ہے, لہٰذا اپنے ریزروز میں جو ہمارے جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس کو. وزارت پیٹرولیم نے سرکولر جاری کیا کہ جو پاکستان کے کنووں میں سے گیس نکل رہی ہے اس کا پریشر کم کر دیا جائے. اپنا سستی گیس کا پریشر کم کروا رہے ہیں, اور مہنگی گیس کو ہمیں اس لیے خریدنا پڑ رہا ہے کہ نالائکی آپ کی ہے. 2 مہینے میں مارچ اپریل میں 105 ارب روپے کا نقصان ہو گیا. یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے. تو بھائی تمہاری نااہلی بھگتے ہم, تمہاری کرپشن بھگتے ہم, گنے کی پھوک کی جگہ تم جو ہے وہ کول امپورٹڈ شو کر دو, بھگتے ہم. تو یہ تو نہیں چلے گا. یہ دھرنا کب تک چلے گا؟ یہ دھرنا اس وقت تک چلے گا جب تک نہ صرف یہ کہ معاہدہ ہو, مذاکرات کامیاب ہوں, مطالبات منظور ہوں, بلکہ اس پر عمل درآمد کے لیے اقدامات بھی نظر آئیں. یہ دھرنا گارنٹی ہے مذاکرات کی. تو یہ دھرنا لیاقت باغ تک ہی محدود رہے گا یا پیش قدمی ہوگی؟ پیش قدمی ہوگی, اور یہ صرف یہاں پیش قدمی نہیں ہوگی. پھر ہو سکتا ہے ابھی تو میں مشاورت آج بھی کر رہا ہوں اور جلسے کے بعد بھی کروں گا, ہو سکتا ہے جلسے میں بھی کچھ اعلانات کروں. یہ تو پورے پاکستان میں پھیلے گا, یہ نہیں سنبھلے گا ان سے. اب تو یہ جو پہلا آپ کا پلان تھا ڈی چوک والا, اس پر اس طرف ڈی تو بہت چھوٹا ہو گیا. ڈی میں تو آ کر اب گول کرنا ہے پارلیمنٹ کی طرف. تو کیا آپ 2014 والی کوئی ہسٹری کریں گے؟ ہم 14 والے ہوتے نا, حملہ کریں گے. ہم 14 والے ہوتے, پرسوں ہی جھگڑا کر کے اپنی پارٹی کو اوپر لے جاتے اور ہم کہتے کہ جناب میں تو مار دیا, پیٹ دیا, دھرنا ختم ہو گیا, چلو ہم پھر دوبارہ آئیں گے. تو ہم نے وہ کام نہیں کیا. جو پی ٹی آئی کام کرتی ہے. نہیں, میں کسی کی بات نہیں کرتا. ان کا بھی 2014 کے دھرنے والے ہوتے تو نہیں 2014 آپ نے 14 کا حوالہ دے دیا, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں آپ لوگ بھی. لیکن میں تو یہ خواہ میں لوگ لڑنے لگتے ہیں نا آپس میں. میں کسی بھی پارٹی کے کارکنوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے نا بجلی کے بل کا, یہ پی ٹی آئی والوں کا بھی ہے, نون والوں کا بھی اگر کوئی ورکر رہ گیا ہے نا ان کا بھی ہے, اور پی پی والوں کا بھی اگر کچھ بچا ہے تو ان کا بھی ہے. یہ پورے پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے. ہم تصادم نہیں چاہتے, ہم نے تصادم سے بچنے. انہوں نے کتنے لوگ ہمارے گرفتار کیے, انہوں نے پورا شہر سیل کر دیا. اس کے باوجود ہمارے لوگ ڈی چوک پہنچ گئے 2 مرتبہ, جن سے کمیونیکیشن ہماری نہیں ہو سکی. تو یہ تو روک تو نہیں سکتے تھے. اگر ہم اس ہزاروں کے مجمع کو وہاں لے جاتے یہ روک سکتے تھے, لیکن تصادم ہوتا, پولیس والوں سے لڑتے, وہ زخمی ہوتے, ہمارے لوگ زخمی ہوتے, ایشو ادھر ہو جاتا, لڑائی حکومت ورسز جماعت اسلامی ہو جاتی. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. ہم نے الحمدللہ ہماری لیڈرشپ نے تدبر کا مظاہرہ کیا, ہم ایک جگہ آ کر بیٹھ گئے, اور اب ہم ان کے رویوں کو دیکھیں گے. اگر وہ سیریس ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ سیریس نہیں ہیں تو ہم ڈی چوک بھی جائیں گے, پارلیمنٹ پہ بھی جائیں گے, پورے پاکستان میں دھرنے کریں گے, شاہراہوں پہ بیٹھیں گے, ہڑتال کریں گے, جو ہو سکے گا جمہوری طریقے سے پرامن سیاسی مزاحمت کریں گے. اب ان سے سنبھلے گا نہیں یہ جماعت اسلامی. اور ان کو آپ بھی بتا دیں کراچی میں آپ دیکھ کر آئیں. وہ تو میں نے شروع میں بتا دیا کہ کراچی میں دیکھ کر آئی ہوں. میں تو بلکہ ناراض ہوں آپ سے اس بات پہ کہ آپ نے کراچی کو پیچھے لاوارث چھوڑ دیا ایک طرح سے. آپ کے ہوتے منی پاکستان, اب پورا پاکستان تو منی پاکستان پہ اس کا اثر پڑے گا. بالکل صحیح بات ہے. لیکن حافظ صاحب جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ ہر جماعت کا ایشو ہے, صرف جماعت اسلامی کا ایشو نہیں. میں نے ابھی دھرنے میں کور کر رہی تھی, یہاں پہ بہت سے لوگ پی ٹی آئی کی خواتین بیٹھی تھی, پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ہم ٹھیک ہے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, مگر یہ عوام کا ایشو ہے, ہمارا ایشو ہے. لیکن جو دیگر جماعتیں ہیں, آپ چلے حکومت نہیں آتی تو کیوں آپ کیا یہ کسی جگہ پر جا کر آپ یہ کوشش کریں گے کسی فورم پہ کہ جو دیگر ایٹ لیسٹ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی آپ اعتماد میں لیں اور یہ مشترکہ کوئی تحریک چلانے کی کوشش کریں؟ اصل میں دیکھیں ابھی مسئلہ یہ ہو گیا ہے
کہ جو حکومت کی پارٹیاں بھی ہیں 2-3 تو وہی ہو گئیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, ایم کیو ایم, تو سب حکومت والی خاص پارٹی ہیں. محبت ہے آپ کو ایم کیو ایم والوں سے؟ تو بس انہوں نے جو محبتیں دی ہیں وہ بھگت رہی ہے پوری قوم, کراچی والے. تو چھوڑ ہی دینا, آپ مجھ سے کیوں بلواتی ہیں. چھوڑ دیا. تو اب بات یہ ہے کہ پھر رہ گئی ظاہر جو پارٹیاں جو تحفظ آئین پاکستان والی پارٹیاں ہیں, ان سے ہمارا اچھا رابطہ بھی ہے, کمیونیکیشن بھی ہے, آنا جانا بھی ہے, بات چیت بھی ہے. ان کے فون بھی آئے ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کے دوستوں کے بھی فون آئے ہیں, انہوں نے بھی جو ہے بڑا اپریشیٹ کیا ہے اس دھرنے کو. تو ان سے ہمارا رابطہ ہے, لیکن ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے مجموعی طور پر پارٹیوں کے اپنے اندر بھی. اور ظاہر خان صاحب اندر ہیں, اور پارٹی میں بھی جو ہے وہ مختلف لوگ مختلف طریقے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات تو یہ پتہ نہیں چلتا یہ پارٹی لائن ہے, خان صاحب کی لائن ہے, یا اپنی لائن ہے, یا کہیں اور سے لائن آئی ہے. تو اس وجہ سے نا کنفیوژن پڑ جاتی ہے. ہم خواہ مخواہ میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتے, کسی پارٹی کے اندرونی معاملات میں ہم دخل نہیں دینا چاہتے. ہم پبلک کا ایشو ہے, ہم کھڑے ہو گئے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر خواتین پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں اور اس دھرنے میں آئی ہوئی ہیں, تو ہر پی ٹی آئی ورکر کے لیے دھرنا کھلا ہوا ہے, ہر نون لیگ ورکر کے لیے کھلا ہوا ہے, ہر ایک کے سپورٹر اور ووٹر کے لیے یہ دھرنا ہے, کیونکہ یہ 25 کروڑ پاکستانیوں کا دھرنا ہے. ہم تو میزبان ہیں بس. دیکھیں, آپ جب تقریر آپ کی ہوئی ہے, میں نے بھی سنی ہے, اس میں آپ نے فارم 45 کا بھی, فارم 47 کی گورنمنٹ کا ذکر کیا کہ فارم 47 کی گورنمنٹ سے یہ معاملات نہیں چلیں گے. لیکن چلیں, یہ تو ایک دھرنا ہے جو کہ بجلی کے ایشوز, بجلی کے بلوں پہ یا مہنگائی پہ. ادروائز جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کوئی اپوزیشن, گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے گا, جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی, جس میں جے یو آئی شامل ہوگی, جس میں جماعت اسلامی شامل ہوں گی, اور کچھ دیگر جیسے محمود خان اچکزئی کی پارٹی ہے یا دیگر کی, وہ کچھ اس پہ پیش رفت نہیں ہوئی. 2-3 باتیں اس میں. ایک تو جو پبلک کے ایشوز ہیں نا, یہ اب بحثیت مجموعی پارٹیوں کے یہ ایشو نہیں ہے. اب وہ جو ہے کہ بائی دی وے کوئی کہہ دے کہ مہنگائی پر ہم احتجاج کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے وہ کریں, لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی ان پبلک کے ایشوز کو یہ پارٹیاں نہیں دیکھ رہی, بلکہ یہ ایک خاص سرٹن حالات سے بھی دو چار ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اوپر حالات جب خراب ہوتے ہیں تو ان کی پرائرٹیز دوسری ہوتی ہیں, ہم اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ فارم 45 والا مسئلہ بالکل ایک جینوئن مسئلہ ہے. فارم 45 کے بینیفیشری جماعت اسلامی پنجاب میں تو نہیں ہے نا, کے پی میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ووٹ بہت لیے ہیں کے پی میں الحمدللہ, ہم بہت ساری جگہوں پر سیکنڈ نمبر پر آئے ہیں. ہم کراچی میں ہمیں کچھ مل سکتا ہے وہاں سے, چونکہ کراچی میں ووٹ کیا جماعت کو پڑے یا پی ٹی آئی کو پڑے, ٹھیک ہے نا, باقی تو کسی کو پڑے ہی نہیں, وہ تو سب لا کے بٹھائے گئے. سب کو پتہ ہے. تو پھر بھی اگر میری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر, چونکہ وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے, اگر وہ نہیں ہوتا نا, کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا, تو میں بھی یہ کہتا کہ ری الیکشن کراؤ. لیکن جب وہ ڈاکومنٹ موجود ہے تو پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خود پی ٹی آئی جو سب سے بڑی بینیفیشری ہے اس بات کی کہ فارم 45 کی بنیاد پر جوڈیشل کمیشن بن جائے اور رزلٹ آ جائے تو 2/3 میجورٹی سے جیت جائے گی. تو جو پارٹی 2/3 میجورٹی سے جیتی ہوئی ہے, اسی پارٹی کا لیڈر اندر اگر ہو گیا, تو پارٹی کے باہر کے لوگ ری الیکشن کی بات کریں, اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے موقف سے دستبردار ہو رہے ہیں نا. اسی طرح سے جن کے ساتھ وہ بات کر کے بیان جاری کر رہے ہوتے ہیں, وہ پارٹیاں ایسی ہیں جو یہ نہیں کہہ رہی کہ الیکشن میں دھاندلی, وہ کہہ رہی ہیں دھاندلی سے ہمیں کیوں نہیں جتایا, اور ایک ہی سانس میں دونوں باتیں کر رہے ہیں, دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھ رہے ہیں, ریزرو سیٹیں چھوڑ نہیں رہے, اور جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دھاندلی بہت ہوئی ہے. تو اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک لیگل ڈاکومنٹ فارم 45 کی صورت میں موجود ہے, اس کی سب سے بڑی بینیفیشری وہ پی ٹی آئی ہے, اور پی ٹی آئی کا سپورٹر یہ بات سمجھتا ہے کہ اگر اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے تو ان کی تو حکومت بن جائے گی. لیکن اگر ان کی پارٹی میں سے لوگ کہیں کہ ری الیکشن ہونا چاہیے, اس کا مطلب ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو یہ کوئی معاملہ کچھ اور ہے. اچھا, تو یعنی جو یہ باتیں آ رہی ہیں کہ دسمبر میں, لیکن کچھ لوگوں نے تو کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کی تیاری کرو, دسمبر میں نیا الیکشن ہوگا. تو الیکشن اس وقت آؤٹ آف پکچر ہے نا, آپ کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا, جب تک کہ وہ خود آ کر نہ کہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کو کیا بتایا جا رہا ہے, ان کو کون کیا بریف کر رہا ہے. اب 2-3 لوگوں کو تو آگے پیچھے کیا نا انہوں نے بھی, کہ وہ بات کسی سے کیا کرتے تھے, بتاتے ان کو کیا تھے, تو انہوں نے پھر تھوڑا سائڈ پہ لگایا. تو یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ان پارٹیوں میں, اور میں ان کی انٹرنل پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتا. میں تو ایک اصولی بات کرتا ہوں کہ فارم 45 لیگل ڈاکومنٹ ہے, اس کا کوئی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی میں آپ کو اتفاق ہو یا اختلاف ہو, جو بھی اس کا فائدہ اٹھائے, کوئی بات نہیں, ہونا اسی پہ چاہیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایک آپشن دیا جائے کہ آپ ری الیکشن کی طرف چلے جائیں, تو یہ کوئی مناسب بالکل ہے ہی نہیں نا. اس وقت الیکشن ہوا ہے, ایک الیکشن ہو گیا, اس میں ووٹ پڑ گیا, اس میں پریزائڈنگ افسر کا سائن موجود ہے, اس پہ پولنگ ایجنٹس کے سائن موجود ہیں, ڈاکومنٹ موجود ہے, انہوں نے مجھے الیکشن نہیں چاہیے. کوئی اور ایسی قوت ہے جو ری الیکشن چاہتی ہے آپ کی نظر میں؟ پتہ نہیں چاہتی ہے یا کوئی بات چیت کچھ لوگوں سے ڈائریکٹ. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ قوتیں چاہتی ہوں, بات چیت چل رہی ہوتی ہے, ذاتی مفاد بھی بعض اوقات آڑے آ جاتا ہے, اور کچھ یقین دہانیاں لوگوں کو ذاتی طور پر کرا دی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں.
پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ہم نے بڑا ایک اچھا ریلیشن شپ بھی دیکھا, تھوڑا لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ بھی دیکھا, کبھی بن جاتی تھی, کبھی دوستی ہو جاتی تھی, کبھی کٹی ہو جاتی تھی. تو آپ ان کے تھوڑا سا مزاج سے بھی آپ واقف ہیں. بڑی ایک ایکسٹریم لائن انہوں نے لی ہوئی تھی, ابھی اچانک سے دوبارہ سے وہ سپہ سالار بھی ہو گئے اور نیوٹرل ہونے کی بات بھی وہ کرنے لگے. تو اس کو آپ کس پیرائے میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پارٹی کے میں جب پرابلمز آئی ہوئی ہوتی ہیں نا تو ظاہر ہے ان کے پاس بھی جو آپشنز ہو سکتے ہیں وہ ان آپشنز کو استعمال کر رہے ہیں. مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے پاکستان میں, اور اس کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں یا بن گئے اسٹیک ہولڈر, ان سب کو اپنی اپنی آئینی پوزیشن پہ واپس جانا چاہیے. اب ہماری فوج بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ ہر سیاسی عمل میں اس کو گھسیٹا جائے یا وہ خود اپنے آپ کو گھسیٹے. بہت ہو گیا نا. اب اس کے نتیجے میں فوج کا بھی نقصان ہے, قوم کا بھی نقصان ہے, اور ایک تجربے سے سب گزر گئے ہیں. اس تجربے سے فائدہ اٹھا کے ہمارے پاس ایک آئین موجود ہے, اس آئین کو سب فالو کریں اور پولیٹیکل پارٹیز بھی فالو کریں. پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ ان پر ہاتھ رکھے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں, اور جب ان سے ہاتھ ہٹا لے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, اصولی بات نہیں کرتے. تو یہ اصولی بات ہونی چاہیے, سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں. اس لیے میں کسی پارٹی پر اس کی اس موجودہ سچویشن کے نتیجے میں جو مشکلات ہیں اس پہ اگر ان کے کسی موقف میں تبدیلی آ رہی میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ ان کا اختیار ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں البتہ کہ حالات نارملائز ہوں اور آئین کی بالادستی ہو, افراد کی بالادستی نہ ہو. جماعت اسلامی کب خوش ہوتی ہے؟ ہاتھ اٹھنے پر, ہاتھ رکھنے پر. جماعت اسلامی پہ ہاتھ ہوتا تو ڈی چوک پہ بیٹھے ہوتے نا, یہاں کیوں بیٹھے ہوتے؟ چلیں آج نہیں تو کل تھوڑا سا نہیں نہیں, یہ تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کو کسی صورت آپ اجازت نہیں دیتے, تحریک لبیک والوں کو آپ نے ہٹا دیا, آپ کے ساتھ زیادہ شکر اسلام آباد میں نہیں جا سکے نا, مارا ہے نا, فوراً مذاکراتی ٹیمز بن گئی, آپس میں ڈیلنگ بھی ہو رہی ہے اور بڑے اچھے ماحول میں بات چیت بھی ہو رہی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ کیا پاکستان میں نون لیگ جیسی کمزور حکومت, جو کہ حکومت ایکچولی تو نہیں ہے نا, مجبوری ہماری وہی ہے تو انہیں سے بات کرنی ہے, وہ یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ جماعت اسلامی جیسی آرگنائزیشن کے ساتھ وہ جھگڑا مول لے؟ اگر کر سکتی ہے تو کر لے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. پی ٹی آئی سے لے سکتی ہے تو جماعت اسلامی سے پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی پرابلمز ہیں اس میں ان کے ساتھ آرگنائزیشن کا مسئلہ ہے. اچھا ہے نا, وہ نہیں اس کو مینیج کر پاتے. جماعت اسلامی تو الحمدللہ گراس روٹ کی پارٹی ہے, اور اس کی آرگنائزیشن میں اس کے کارکن ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہیں الحمدللہ, اور وہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں اور وہ نکلتے ہیں میدان میں. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس دن بھی رکاوٹیں توڑی نا, اور ایک دھرنا کئی دھرنوں میں تبدیل ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جب ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوتا, جب لوگ جذباتی ہو رہے ہوں, جب لوگ پٹ رہے ہوں, جب لوگ گرفتار ہو رہے ہوں, اور اس وقت جب آپ کو کمانڈ دی جائے کہ وہاں نہیں اب یہاں آنا ہے, اور پھر سارے کے سارے یہاں آ جائیں, یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. یہ اللہ کا شکر ہے ہماری آرگنائزیشن ہے, جب ہم کہیں گے کہ پہنچو تو پھر پہنچیں گے, اور جب ہم کہیں گے کہ آ جاؤ تو آ جاتے ہیں. کتنے کارکنان آپ کے گرفتار ہوئے؟ تقریباً ہمارے اس دن تو کوئی 900-950 کارکنان گرفتار ہوئے تھے, اور آہستہ آہستہ پھر انہوں نے چھوڑ دیے ہیں. اب گنتی کے چند رہ گئے ہیں, وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج چھوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے حافظ صاحب, ایک آخری بات آپ سے کرنی ہے. یہ جو عزم استحکام کو لے کر جو فیڈرل لیول پر اور پروونشل لیول پر ایک ٹگ آف وار چلی ہوئی ہے کہ جو وہاں کے کے پی کے جو چیف منسٹر وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے, تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے آپریشن یا یہ نہیں ہونے دیں گے تو کیا آپ دہشت گردی ہونے دیں گے. جماعت اسلامی کا اس پر کیا موقف ہے؟ میرا خیال ہے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اور ایک بات تو واضح ہو گئی, فوجی آپریشن جو پہلے ماضی میں ہوتے رہے ہم نے اس کی مخالفت کی, اور بہت ڈٹ کر مخالفت کی, پہلے بھی کی تھی. بلکہ ایون آپ نے کتنی ابھی کراچی کی بات بتائی اور ایم کیو ایم سے ہمارا جھگڑا یہ سب کچھ, لیکن جب کراچی میں جب بھی فوجی آپریشن ہوا ہم نے اس کی مخالفت کی, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ فوجی آپریشن کے نتیجے میں گیہوں کے ساتھ دھن پستا ہے, کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, فوج اور عوام کے درمیان نفرت پیدا ہوتی ہے, اور بعض ملک دشمن قوتیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں. تو فوجی آپریشن تو نہیں ہونا چاہیے. تو پھر جب آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہ وضاحت آ گئی کہ یہ عزم استحکام فوجی آپریشن نہیں ہوگا, تو ہم نے اس کو ویلکم کیا. اتنا بھی ہمارے اندر ظرف ہے کہ ہم پھر یہ بھی کرتے ہیں. لیکن دہشت گردی کو ہونے دینا تو یہ تو کوئی بھی نہیں قبول کرے گا نا, اس لیے ہم امن چاہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب آپ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کارروائی یہ بھی تو ہوتی ہے نا کہ آپ دہشت گردی کے اسباب کو بھی ختم کریں, لوگوں کو تعلیم دیں, روزگار دیں, انفراسٹرکچر دیں, صحت کی سہولت دیں, عدل اور انصاف دیں, لاپتہ افراد کو بازیاب کریں, جو مجرم ہیں ان کو سزا دیں, آئین کی بالادستی کو قائم کریں, اور اس پر نظر رکھیں کہ ملک دشمن CIA ہے, امریکی. دیکھیں نا, بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس میں ایک پروپیگنڈا بھی پریویل کرنے لگتا ہے. کچھ ہوتا ہے مسئلہ اور کچھ مسئلے کو بڑھا چڑھا کر, پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اور عناصر بھی جو امریکی فنڈڈ عناصر ہوتے ہیں, جو بھارتی فنڈڈ عناصر ہوتے ہیں, وہ بھی آ کر مظلوم بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ سچویشن کو اتنا کنفیوز کر دیتے ہیں. البتہ یہ بات میں آپ کے توسط سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری تمام
اداروں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں یہ کیسے ہو گیا کہ جس کو پاپولر ہونا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا شروع کر دے. تو جہاں بات کرنے والے کے لیے سوال ہے وہیں یہ بھی تو سوال موجود ہے نا کہ یہ پاپولر کیوں ہو گیا ہے. اس چیز کو بہتر کرنا اسٹیبلشمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی بھی ذمہ داری ہے. آئیں سب بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں, سب اپنی آئینی حدود پہ واپس جائیں, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک بات چیت کا ماحول بنانا بہت ضروری ہے, چاہے گورنمنٹ کی پارٹیز ہوں چاہے اپوزیشن کی ہوں, اور خاص طور پر اس سے جو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈیلیوٹ ٹھیک ہونا چاہیے. دیکھیں سیاست ہر ایک کا حق ہے, جمہوری آزادی اس ملک میں ہونی چاہیے, آپ کو اتفاق ہو یا اختلاف ہو, لیکن جو جمہوری طریقے سے آگے بڑھے اس کا راستہ نہیں رکنا چاہیے, اور سب کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ آئینی اور سیاسی اور جمہوری حق استعمال کرے, اپنا پروٹیسٹ کرے, جو چاہے کرے, کوئی بھی پارٹی ہو. آج ایک حکومت ہوتی ہے, کسی کو روکتی ہے, کل وہ خود مشکل میں آ جاتی ہے. اس لیے یہ کب تک ہم یہ چلتے رہے گا سلسلہ, تو اس مسئلے کو ریزالو کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. اور مست سے کیونکہ ابھی بریک لینا ہے, بریک پہ جاؤں گی, ذرا باہر آپ کے لوگوں سے مزید کچھ یہاں پہ بات کروں گی, لیکن یہاں پر بریک لینے سے پہلے حافظ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گی کہ بڑے عرصے بعد وہ جماعت اسلامیہ میں نظر آئی ہے جو اسٹریٹ پالیٹکس کرتی ہے, جو عوام کے ایشوز پر ڈٹ کر بات کر رہی ہے, اور میرا خیال ہے یہ وہی پریکٹس ہے جو پچھلے کئی سالوں آپ کراچی میں کرتے رہے, اور اس کا ریفلیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے. چھوٹی سی بات ختم کرتے ہوئے آپ کہہ رہی ہیں, دیکھیں پچھلے سال بھی ہمارے امیر سراج الحق صاحب تھے اور پورے پاکستان میں ہم نے بجلی کے بلوں کے خلاف تحریک چلائی تھی, ہڑتال کی تھی. کراچی سے خیبر اور چترال تک پہیا جام ہڑتال ہوئی تھی. ایسی بات نہیں ہے, یہ امپریشن بھی بعض اوقات بن جاتا ہے, پرسپشن بھی بن جاتا ہے. پارٹی وہی ہے بھائی, میں اکیلا کچھ نہیں ہوں, کمانڈ سے فرق میری پارٹی پارٹی ساری ہوتی ہے, لیکن کمانڈ آپ دیکھیں نا جب ملتی ہے تو فرق. بسم اللہ آگے بڑھیں, آگے چلیں بس. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اور جو شام ڈھلتی جا رہی ہے, ایک جوش اور جو ایک چارجڈ موب ہوتا ہے, جو چارج ایک دھرنا ہوتا ہے, جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, بلکہ شاید بیک گراؤنڈ پہ نظر نہ آئے کیونکہ بڑی تعداد میں لوگوں نے جمع ہونا یہاں پر شروع کر دیا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جی پیش رفت ان سینس کہ جو کارکن گرفتار کیے تھے ان میں سے زیادہ تر گورنمنٹ نے رہا کر دی ہیں, اور مذاکرات کی جو کمیٹیز بنی ہیں, جو ان کا سیشن دور چل رہا ہے, لیکن ظاہر ہے حتمی جو فیصلہ ہے وہ امیر جماعت اسلامی خود کریں گے. اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مطالبات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارے اگر مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا تو فی الحال تو ہم نے یہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے, اور اس میں پیش رفت کریں گے, اور پورے ملک میں, ہر ملک کے ہر شہر میں, ہر صوبے میں دھرنا ہوگا. کچھ مزید لوگ یہاں پر میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جو کہ کچھ انتظامیہ سے بھی ہیں, یہاں کے کام ہم سارا کچھ معاملات دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کتنا چارجڈ ہیں, کتنے پرعزم ہیں کہ اگر 4 دن چلا, 10 دن چلا, مہینہ چلا تو یہ لوگ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے؟ دیکھیں, انڈاؤٹیڈلی وی آر ریڈی فار ایوری تھنگ. ہم بالکل ایک توانا آواز کے ساتھ, اس جذبے اور جوش کے ساتھ یہ پوری قوم کے لیے نکلے ہوئے ہیں, اور اس کے لیے چاہے 1 مہینہ یا چاہے 1 سال بھی دھرنا دینا پڑے. دھرنے کے سارے ریکارڈ بھی جماعت اسلامی کے کارکنان توڑ سکتے ہیں, اور اس مہنگائی اور اس ظلم کے اس نظام کے خلاف جس طریقے سے لوگ نکلے ہیں, جماعت اسلامی یہ آئینی جدوجہد نہ صرف کر رہی ہے بلکہ محترم امیر جماعت حافظ نعیم صاحب کی قیادت میں جتنے بھی کارکنان ہیں وہ فلی چارجڈ ہیں, اور ہر طرح کا وہ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ رات کو اگر یہاں پہ ماحول دیکھیں, جس طریقے سے لوگ جو ہے وہ فل ایک سپورٹ دے رہے ہیں امیر جماعت کو اور اس کی قیادت کو, جتنی بھی مرکزی قیادت ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر ہمارے مطالبات جو کہ بالکل عوامی ہیں اور عوام کے امنگوں کی ترجمانی ہے, ان مذاکرات کے نتیجے میں جو کہ ہو رہے ہیں, اگر حکومت اپنی سمجھتی ہے کہ یہ واقعتاً ایک حقیقی طور پہ لوگوں کی جو امنگوں کی جو ترجمانی جماعت اسلامی کر رہی ہے اور جو ایشوز کے اوپر ہم ایڈریس کر رہے ہیں وہ حل کرنا چاہتی ہے حکومت, تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ اگر ہے تو ہم بھی اسی طرح سنجیدہ ہیں, آئینی جدوجہد کے لیے بھی اور ہر طرح کے دھرنا دینے کے لیے بھی. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مطالبات ہیں, کون کون سے ایسے خاص مطالبات ہیں جو لگتا ہے کہ آپ کی بھی ضرورت ہے, ملک میں رہنے والے ہر شخص کی ضرورت ہے؟ جی, جس طرح بجلی کے مہنگے بلوں کے خلاف ہے, اس طرح دال چینی
घी आटा इस पर जो टैक्सेस है इंशाल्लाह इसको ख़त्म करना है और हम हाफिज़ नईम रहमान साहब के कॉल पर आए हैं और इंशाल्लाह मौजूद रहेंगे। जहाँ पर भी वो कॉल करेंगे कि आगे जाने की ज़रूरत है फिर भी इंशाल्लाह हम जाने के लिए तैयार हैं और हम धरना देंगे। जुल्म के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप भी यही कहते हैं कि जो मुतालबात हैं वो फौरी तौर पे पूरे हों? जी जी, ये बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं और ये पाकिस्तान आप पर कोई बराह रास्त असर पड़ा है बिजली के बिलों की महंगे होने से, टैक्सेस मजीद लगने से, महंगाई से, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से आवाम कितना असर हुआ? सबसे पहली बात तो ये देखें कि हम बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और अगर हमारे मेरा खुद ज़ाती अपने मेरे दफ्तर का 2,46,000 रुपये माहाना बिल आया है। अगर मैं 2,46,000 रुपये का बिल पे करता हूँ तो मैं कैसे अफोर्ड करूँगा सैलरियाँ और मैं कैसे अफोर्ड करूँगा बाकी अखराजात। तो ये इस जितनी भी मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी है वो उसका तो कमर टूट गई है, वो मज़ीद इसको सरवाइव करने की पोजीशन में नहीं है। ये हालात हैं आम आवाम के। स्टूडेंट हैं आप? जी बिल्कुल, मैं स्टूडेंट हूँ, चीचावती से लाहौर के अंदर स्टडी करने के लिए आया हूँ। देखिए हमारे हॉस्टल का जो बिजली का बिल है वो 30,000 रुपये है और आप बताएं एक स्टूडेंट कैसे वो 30,000 अफोर्ड कर सकता है। अब देखिए हमारे टैब 30,000 पर स्टूडेंट, 30,000 पर स्टूडेंट बिल आया और आप बताएं कि एक स्टूडेंट किस तरह वो अफोर्ड कर सकता है 30,000 बिल जो है बिजली का, वो कैसे हम स्टूडेंट्स आप बताएं आप दें। और फिर हमारा ट्रैवलिंग का ख़र्चा वो अलहदा है, वहाँ पे हमने रिहाइश का ख़र्चा अलहदा है, फिर हमारे वो जो क्या कहते हैं वहाँ पे जो खाने का ख़र्चा अलहदा है, तो उसके ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं सारे। और फीसिस के अंदर हमारे आप देख लें किस तरह डे बाई डे वो इजाफा करी जा रहे हैं। जी आज वो बिजली का बिल हमारे कॉलेज का ज़्यादा आ गया है तो वो जो कहते हैं जी बिजली का बिल भी स्टूडेंट्स ही दें और ये भी सारा कुछ स्टूडेंट्स ही करें। तो आप बताएं कि हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं इस माहौल के अंदर। बहुत शुक्रिया जी आपका। बात बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि जो इस बिजली के बिल हैं वो तो नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे हैं। लोगों की जो पॉकेट है उससे उनका बजट बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आउट है। इस मुल्क में पहले ही कोई रहने को तैयार नहीं है। ब्रेन ड्रेन का आप देख रहे हैं, प्रोफेशनल यहाँ से जा रहे हैं। आप स्टूडेंट से ही बात करें तो कहते हैं इस मुल्क में नहीं रहना। खुदा के लिए इस मुल्क को रहने के काबिल बनाएं, इस मुल्क की महंगाई में कमी करें। अगर ये बच्चा जिस तरह से कह रहा है, लोग जिस तरह से कह रहे हैं, माएँ जिस तरह से कह रही हैं, अगर हुकूमत के कान पे जूं भी रेंग जाए इसको भी गनीमत समझे। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।